बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल बेग और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तमाम नए आने वाले दोस्तों को अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूं। साथ में गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आज जो नॉलेज आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो ग़ज़वा हिंद के बारे में है। पाकिस्तान के रूहानी पहलू सोचे समझे और शुक्र करें। पाकिस्तान 27 रमज़ान को वजूद में आया। मौलाना तारक जमील साहब के बकौल ये इत्तफ़ाक नहीं बल्कि इंतखाब था। अल्लाह ने इस अजीम रियासत को वजूद में लाने के लिए साल की सबसे बेहतरीन रात मुंतखब की थी। बहुत से नेक लोगों को यकीन है कि जिस रात पाकिस्तान वजूद में आया उसी रात लैलतुल क़द्र थी। मुस्तकबिल के हवाले से हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई अहादीस में सऊदी अरब से मशरक़ की सिमत किसी रियासत का ज़िक्र आता है जो इस्लाम की नशात तानिया में अहम किरदार अदा करेगी। मसलन ग़ज़वा हिंद की मशहूर हदीस जिसके मुताबिक एक इस्लामी मुल्क पहले हिंदुस्तान को फ़तह करेगा और फिर अहले यहूद के ख़िलाफ़ फ़ैसला कुन जंग लड़ेगा। इसी तरह रवायत में है कि हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरक़ की तरफ इशारा करके फ़रमाया कि मेरा दीन पूरी दुनिया में कमज़ोर होगा तो वहाँ से उठेगा। एक और मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मुझे मशरक़ से ठंडी हवाएं आ रही हैं, जिस पर अल्लामा इकबाल ने कसम खाई कि मेरे अरब को आई थी जहाँ से ठंडी हवाएं, मेरे अरब को आई थी जहाँ से ठंडी हवाएं, वही मेरा वतन है, वही मेरा वतन है। आप ज़रा ये चेक करते हैं कि क्या पाकिस्तान के मतलब वाकई अल्लामा इकबाल का गुमान दुरुस्त था और हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में पाकिस्तान ही की तरफ इशारा था। ये तो आपने अक्सर सुना होगा कि इस्लाम की 1400 साल तारीख़ में मदीना के बाद पाकिस्तान दूसरी रियासत है जो इस्लाम के नाम पर बनी। लेकिन मदीना से मुमासलत का मामला सिर्फ़ यहीं तक महदूद नहीं। मदीना को उस वक़्त मुशरकों बुत परस्तों से ख़तरा था। इन मुशरकों की मदद यहूदी कर रहे थे। पाकिस्तान को भी इस वक़्त दुनिया की सबसे बड़ी मुशरक बुत परस्त रियासत इंडिया से ख़तरा है, जिसकी मदद इसराइल यानी यहूदी कर रही है। मदीना की मुशरकों के ख़िलाफ़ 3 बड़ी जंगें हुईं और चौथी जंग फ़ैसला कुन थी जिसमें मक्का को फ़तह कर लिया गया था। पाकिस्तान की मुशरकों इंडिया के साथ अब तक 3 बड़ी जंगें लड़ी जा चुकी हैं। चौथी जंग के बारे में कहा जाता है कि वो फ़ैसला कुन होगी। दोनों के नाम का मफ़हूम भी एक ही है। पाकिस्तान का मतलब है पाक लोगों के रहने की जगह। मदीने को पहले मदीना तो नबी और बाद में मदीना तैयबा कहा जाने लगा, जिसका मतलब है पाक लोगों के रहने की जगह। हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली ने आज से 850 साल पहले न सिर्फ क़याम पाकिस्तान की पेशन गोई की फरमाई थी बल्कि इस मुल्क से अल्लाह ने जो काम लेना है उनके बारे में भी बता दिया था। क़याम पाकिस्तान से पहले नेमतुल्लाह शाह वली ने फरमाया था कि इसके बाद क़याम पाकिस्तान बाद अज़ां गिरद नसारा मुल्क हिंदुआ तमाम तसदीक़ कम शाह मियाँ बिन दो सतह पैदा शोरस यानी अंग्रेज़ों की हुकूमत सिर्फ़ 1 सदी तक कायम रहेगी। नेमतुल्लाह शाह की इस शेर पर लॉर्ड कर्ज़न ने पाबंदी लगवा दी थी। इसके बाद क़याम पाकिस्तान से मुतल्लिक़ फरमाते हैं यानी हिंदुस्तान 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा और बहुत ज़्यादा शोरस और खून खराबा होगा। फिर आपने फरमाया यानी मुसलमान दर्रे इस्लाम में आ जाएंगे और अमान हासिल कर लेंगे। इस शेर में उन महाजरीन की तरफ इशारा है जिन्होंने हिंदुओं के जुल्म और सितम सहने के बाद पाकिस्तान आकर अमान पाई। 65 की जंग का भी जिक्र किया है कि 17 दिन चलेगी और मोमिनों को अल्लाह ताला फ़तह देंगे। लेकिन 71 की जंग के हवाले से दिलचस्प शेर कहा कि नारा इस्लाम बुलंद शुद बस 10 अदवार
چرخ بعد ازاں بارد گرگ کہر شاں پیدا شد، یعنی اسلام کا نعرہ 23 سال تک بلند رہے گا، جس کے بعد دوسری مرتبہ ان پر قہر ٹوٹے گا۔ آپ جانتے ہیں پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا، لیکن ٹھیک 23 سال بعد سازشوں نے اس میں لسانیت کا زہر گھول دیا اور بنگالی کا نعرہ بلند کیا گیا۔ تب ایسٹ پاکستان، مشرقی پاکستان جو ہے وہ بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا۔ اپنی اس کامیابی پر اندرا گاندھی نے بڑا مغرورانہ انداز میں کہا تھا کہ آج نظریہ پاکستان کو ہم نے خلیج بنگال میں غرق کر دیا ہے۔ یہ وہی نظریہ ہے جس کے اوپر شعر میں ذکر تھا۔ اشعار بہت زیادہ ہیں، نیٹ پر بآسانی مل جائیں گے، لیکن میں آپ کو اس ویڈیو میں خلاصہ بتاتا ہوں۔ نعمت شاہ ولی اللہ نے پاکستان کو ایک زبردست جنگجو لیڈر ملنے کی پیشگوئی کی ہے، جس کی قیادت میں پاکستان کی انڈیا کے ساتھ ایک آخری اور فیصلہ کن جنگ ہوگی، جس میں ابتدا میں پاکستان اٹک تک خیبر پختونخوا اور پنجاب کے کئی علاقے کھو دے گا، لیکن مسلمان جنگ جاری رکھیں گے، جس کے بعد بالآخر انڈیا کو مکمل طور پر فتح کر لیا جائے گا۔ جہاں تک جنگجو حکمران کی بات ہے تو گمان غالب ہے کہ وہ کوئی سپہ سالار ہی ہو سکتا ہے۔ ہم نے پاکستان کی 68 سالہ تاریخ میں دیکھا ہے کہ جرنیل ہمیشہ پاکستان کے لیے بہترین حکمران ثابت ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ان اشعار کے حوالے سے دو چیزیں وہ ایسی ہیں جو آج ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ ایک یہ کہ اس میں پیشن گوئی کی گئی تھی کہ پاکستان کی مدد منگول کریں گے۔ ان کے دور میں چینی قوم کو منگول بھی کہا جاتا تھا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کے خلاف چین اور پاکستان متحد ہو چکے ہیں۔ دوسری اٹک تک کا علاقہ کھونے کی بات کو اس تناظر میں دیکھیں گے کہ افغانستان میں موجود 2 لاکھ افغان نیشنل آرمی سخت پاکستان دشمن ہے اور ان کی قیادت انڈیا کے زیر اثر ان کا پاکستان میں اٹک تک کے علاقے پر دعویٰ بھی ہے۔ یہ ممکن ہے کہ جب پاک فوج انڈیا کے ساتھ مصروف جنگ ہو تو افغانستان کی کٹ پتلی حکومت کو موقع مل جائے پاکستان پر مغربی سمت سے حملہ کرنے کا، اور پاک فوج کی غیر موجودگی میں ان کے لیے ان علاقوں میں پیش قدمی کرنا مشکل نہیں ہوگا۔ گمان غالب ہے کہ ان کے خلاف پاکستان کی مدد افغانستان کرے گا۔ نعمت اللہ شاہ ولی کی یہ پیشن گوئی یہ بھی ثابت کرتی ہے کہ ہند لڑنے والی جس عظیم فوج کا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے وہ پاک فوج ہی ہے۔ اس پر ایک دلیل اور بھی ہے۔ غزوہ ہند والی حدیث میں لڑنے والی فوج اسرائیل کے خلاف بھی جنگ کرے گی، یعنی یہودیوں سے آج اس خطے میں جو اسلامی ممالک موجود ہیں ان میں سے صرف پاکستان ہی واحد اسلامی ملک ہے جس کی بیک وقت اسرائیل اور انڈیا کے ساتھ معاملات خراب اور کئی جنگیں بھی ہو چکی ہیں۔ یہ شرط نہ افغانستان پوری کر سکتا ہے، نہ بنگلہ دیش اور نہ ہی ایران۔ اب نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشن گوئی کے حوالے سے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ نعمت شاہ ولی اللہ کی پیشن گوئی کو سن کر ایک 25 سال کا جوان 1857 کی جنگ آزادی میں شریک ہوا۔ وہ فتح کے لیے پر امید تھا، لیکن اسی جنگ کے دوران اس نوجوان کو ایک بزرگ ملے اور ان سے کہا کہ تم کو جس فتح کی خوشخبری دی گئی تھی یہ وہ نہیں ہے، اس میں ابھی 90 سال باقی ہیں۔ ایک ملک بنے گا جو عالم اسلام کا مرکز بنے گا اور تم اس کو دیکھو گے۔ یہ سن کر وہ نوجوان جنگ چھوڑ کر چلا گیا اور انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ ٹھیک 90 سال بعد پاکستان بنا۔ وہ پھر بھی زندہ رہا اور جب اسلام آباد بنا تب وہ 160 سال کی عمر میں فوت ہوئے اور اسلام آباد کے H8 قبرستان میں دفن ہوئے، جہاں ان کی قبر کی تختی پر اس معاملے کا
ذکر بھی ہے۔ ان کی قبر قدرت اللہ شہاب کی قبر کے نزدیک ہے۔ قبر پر ان کا نام عبداللہ محبوب لکھا ہوا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ شخص حضرت مہاجر مکی تھے۔ واللہ عالم۔ ہالینڈ کی نیشنل لائبریری میں ہاتھ لکھی ہوئی ایک دستاویز موجود ہے جو حضرت بری امام سے منسوب ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک دن ہمارا یہ شہر تمام عالم اسلام کا مرکز بنے گا۔ بری امام صاحب اسلام آباد میں دفن ہیں۔ وہ آج سے 300 سال پہلے گزرے ہیں۔ شیخ الہند نے قیام پاکستان کی مخالفت کی تھی، لیکن پاکستان بن جانے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ اب اس کی حفاظت اب فرض ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے قیام پاکستان سے غالباً 6 سال پہلے اپنی بیوی کو وصیت کی تھی کہ پاکستان بن جائے تو تم وہیں چلی جانا۔ خان افقلات کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے تھے کہ پاکستان کے ساتھ شامل ہو جو۔ صوفی برکت علی نے فرمایا تھا کہ ایک دن پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کی ہاں اور نہ ہوگی۔ اگر ایسا نہ ہوا تو میری قبر پر آ کر تھوک دینا۔ بات صرف ہمارے بزرگوں تک محدود نہیں ہے، کفار کے بڑوں نے بھی اس حوالے سے پیشن گوئیاں کر رکھی ہیں۔ مثلاً ہندو ہر بڑا کام کرنے سے پہلے حساب کتاب کرتے ہیں، ذائچہ بناتے ہیں، مہرت نکالتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ قیام پاکستان کے بعد گاندھی نے پنڈت و نجومی بلوا کر حساب کتاب کیا اور پھر اعلان کیا کہ پاکستان اور انڈیا میں 4 جنگیں ہوں گی اور چوتھی جنگ فیصلہ کن ہوگی۔ گاندھی نے یہ نہیں بتایا کہ جنگ کا فاتح کون ہوگا، تاہم یہ ضرور ہے کہ اس کے بعد اس نے انڈیا کو پاکستان کے خلاف جنگ سے روکنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے، یہاں تک کہ پاکستان کو اس کا حق دلوانے کے لیے مہن ورت اور بھوک ہڑتال تک کر دی، جس پر اس کو قتل کر دیا گیا۔ اسی طرح ڈیوڈ ہنگریان، جو کہ اسرائیل کے حامیوں میں سے تھا، اس نے پاکستان کے خلاف پیشن گوئی کی تھی کہ بین الاقوامی اسوانی تحریک کو کسی طرح بھی پاکستان کے بارے میں غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان در حقیقت ہمارے اصلی اور حقیقی نظریاتی جواب ہے۔ پاکستان کا ذہنی و فکری سرمایہ اور جنگی و عسکریت قوت و کیفیت آگے چل کر کسی بھی وقت ہمارے لیے باعث مصیبت بن سکتی ہے۔ ہمیں اچھی طرح سوچ لینا چاہیے۔ بھارت سے دوستی ہمارے لیے نہ صرف ضروری ہے بلکہ مفید ہے۔ ہمیں اس تاریخی عناصر سے لازماً فائدہ اٹھانا چاہیے جو ہند و پاکستان اور اس میں رہنے والے مسلمانوں کے خلاف رکھتا ہے۔ یہ تاریخی دشمنی ہمارے لیے زبردست سرمایہ ہے، لیکن ہماری حکمت عملی ایسی ہونی چاہیے کہ ہم بین الاقوامی دائروں کے ذریعے ہی بھارت کے ساتھ اپنا رابطہ باضابطہ رکھیں۔ عالم کفر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: عیسائیت، یہودیت، مشرکین اور ملحدین۔ بہت کم لوگوں کو احساس ہوگا کہ پاکستان اس وقت ان چاروں سے بیک وقت برسر پیکار ہے اور ان سب کے لیے درد سر بنا ہوا ہے۔ مشرکین کی نمائندہ ریاست انڈیا ہے، جبکہ یہودیوں کی اسرائیل۔ ان کے خلاف پاکستان کی جنگ سے ہم سب واقف ہیں۔ جدید الجہاد کی سب سے بڑی نمائندہ ریاست روس ہے، جو اپنے وقت کی سپر پاور تھی جب وہ اپنے الحادی نظریات کو پوری طاقت سے دنیا بھر میں پھیلا رہی تھی، تب پاکستان کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچی۔ امریکہ بظاہر پاکستان کا اتحادی ہے، لیکن اب دنیا جان چکی ہے کہ افغانستان میں امریکہ کو در حقیقت کس کے ہاتھوں شکست کا سامنا ہوا۔ یہ پیشن گوئی قدرت اللہ شہاب کی کتاب میں بھی موجود ہے، جس کے مطابق جب وہ 1959 میں یونیسکو کی ایگزیکٹو بورڈ کے ممبر تھے تو اس وقت ان کے تعلقات ایک یورپی باشندے سے ہوئے، جس نے قدرت اللہ شہاب کو بتایا کہ اگرچہ امریکہ اور روس ایک دوسرے کے حریف ہیں، لیکن پاکستان کو دونوں اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ پھر اس نے وضاحت کی کہ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ پاکستان کی مسلح افواج کا شمار دنیا کی اعلیٰ ترین افواج میں ہوتا ہے، اور یہ حقیقت نہ صرف روس کو پسند ہے نہ امریکہ کو۔ روس کی نظریں افغانستان اور پھر بور عرب پر ہیں، جن کو قابو کرنا پاک فوج کی موجودگی میں ناممکن ہے۔ جنرل ضیاء نے اس کو بعد میں سچ ثابت کر دیا تھا، جبکہ امریکہ اسرائیل کا حریف اور
جانتا ہے کہ اگر اسرائیل کے خلاف عالم اسلام کی جانب سے عالمی طور پر جہاد کا اعلان ہوا تو پاکستان کی افواج اور نہتی آبادی بھی کسی حکم کا انتظار کیے بغیر اسرائیل پر چڑھ دوڑے گی۔ یہ پیشن گوئی غزوہ ہند والی حدیث میں بھی ہے اور نعمت اللہ شاہ ولی نے بھی یہی بات کی ہے۔ اکھنڈ بھارت، گریٹر اسرائیل اور سوہانی تحریک کی راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ پاکستان ہے۔ انڈیا پاکستان کی وجہ سے اب تک صرف کشمیر پر قابو نہیں پا سکا۔ اسرائیل نے 2 بار آگے بڑھنے کی کوشش کی تو پاکستان کے ہاتھوں رسوا ہوا۔ روس پاکستان کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے۔ امریکی جنگی ماہرین کے مطابق امریکہ کی افغانستان میں ناکامی کی وجہ پاکستان ہے۔ پاکستان کے ساتھ ایک اور معاملہ بھی عجیب و غریب ہے کہ پاکستان کو نقصان پہنچانے والوں کو اللہ زمین میں ہی نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ مثلاً سقوط ڈھاکہ کے ذمہ دار سارے کردار جنہوں نے پاکستان کو توڑا تھا، اللہ نے ان کو ان کے خاندانوں سمیت مٹا دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کا سارا خاندان غیر طبی موت مرا اور آج در حقیقت اس کا کوئی نام لیوا موجود نہیں۔ بلاول زرداری حقیقت میں بلاول زرداری ہے۔ شیخ مجیب الرحمن اپنے پورے خاندان سمیت مارا گیا، صرف اس کی ایک بیٹی باقی بچی۔ اسی طرح اندرا گاندھی نہ صرف خود قتل ہوئی بلکہ اس کا بیٹا راجیو گاندھی بھی قتل ہوا اور دوسرے بیٹے سنجے گاندھی کا 33 سال کی عمر میں پلین کریش ہو گیا تھا۔ اس کا پورا خاندان ختم ہو گیا۔ دنیا بھر میں اس وقت عالم اسلام کے خلاف آپریشن ہارنیسٹ نیسٹ کے نام سے ایک پراکسی جنگ جاری ہے، جس میں خوارج کے ذریعے اسلامی ممالک کو بہت تیزی سے تباہ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں اس جنگ میں عالمی قوتوں کو شکست ہوئی اور خوارج کو عملی اور نظریاتی دونوں محاذوں پر پسپائی کا سامنا ہے۔ پاکستان کے خلاف لڑنے والوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ طاہر یلچف کو روس نے شیطان کا نام دے رکھا تھا کیونکہ ان کا خیال تھا کہ یہ مرتا نہیں ہے۔ اس شخص کو امریکہ ازبکستان میں روس کے خلاف سال تک استعمال کرتا رہا، لیکن اس شخص کو جب پاکستان کے خلاف لانچ کیا گیا تو کچھ ہی عرصے بعد یہ پاک فوج کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچا۔ اسی طرح سری لنکا کے خلاف لڑنے والے تامل تحریک کے لیڈر پربھان کرن کو لوگ سورج دیوتا کہتے تھے کیونکہ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کو موت نہیں آتی، لیکن جب ان تاملز نے پاکستان پر لاہور میں حملہ کیا تو جواباً پاک فوج نے سری لنکن فوج کے ساتھ مل کر ان تاملز کے خلاف آپریشن کیا جس میں وہ سورج دیوتا مارا گیا۔ عجیب بات ہے کہ پاکستان کے خلاف لڑنے والے اکثر خارجیوں کو 3-4 سال سے زیادہ کی مہلت نہیں ملتی۔ اب اس مضمون کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ذرا ان اتفاقات پر غور کریں۔ پاکستان آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا اسلامی ملک نہیں، لیکن اس کے باوجود دنیا میں سب سے زیادہ نمازی، روزے دار، زکوٰۃ دینے والے، مساجد، علماء، حافظہ اور حاجی پاکستان میں پائے جاتے ہیں۔ پاکستان دنیا میں دعوت و تبلیغ کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ پاکستان کو اللہ نے دنیا میں سب سے اہم اسٹریٹجک لوکیشن دی ہے اور دنیا کی بڑی سپر طاقت بیک وقت کسی نہ کسی طرح پاکستان پر انحصار کرتی ہیں۔ یہی حال پاکستانی سمندر کا بھی ہے، خاص کر گوادر کا۔ پاکستان کو اللہ نے 5 موسم دیے ہیں اور دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام کہا جاتا ہے۔ اگر پاکستان صحیح معنوں میں اپنی زمینوں سے پیداوار لے تو پورا براعظم کی ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ پاکستان کے پاس بے پناہ معدنی وسائل ہیں، جن میں صرف تھر کا کوئلہ ہی سعودی کے کل تیل کے ذخائر سے زیادہ مالیت کا ہے۔ پاکستان سوئی نہیں بلکہ بنا سکا لیکن دنیا کے جدید ترین میزائل بنا چکا ہے۔ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کا مقابلہ اس وقت دنیا میں نہ صرف امریکہ اور چین سے کر سکتا ہے، باقی ممالک کو اس معاملے میں بھی پاکستان پیچھے چھوڑ چکا ہے۔ کیا یہ سب محض اتفاقات ہیں؟ پاکستان کے خلاف بے پناہ سازشیں ہونے کے باوجود اب تک اللہ نے اس کو بچائے رکھا۔ کیسے اس پر اگر لکھا جائے تو شاید ایک پوری کتاب کی ضرورت پڑے۔ یہاں 65 کی جنگ کے واقعات بھی نہیں لکھے جا سکے جس میں اللہ نے بالکل ویسے ہی پاکستان کی مدد فرمائی تھی جیسے صحابہ کی بدر کے مقام پر فرمائی تھی۔ واللہ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ یہ محض زمین کا ایک ٹکڑا نہیں بلکہ ایک مقدس امانت ہے۔ اس کے ساتھ آنے والے وقت کی بہت سی اہم ترین معلومات وابستہ ہیں۔ جو شخص اس امانت میں خیانت کرے گا وہ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکے گا۔ علامہ اقبال، جس کو ایک دنیا اللہ کا ولی مانتی ہے،
انہوں نے اپنی عمر کا آخری حصہ اس پاکستان کے بارے میں لوگوں کو آگاہی دینے میں گزارا۔ صرف ایک مضمون میں پاکستان کے حوالے سے بہت کچھ سمٹ جا سکتا ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اجازت دیں فیصل بے کو۔ اللہ حافظ۔